अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान मेमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बानी पीटीआई के हवाले से क्या झूठ बोले, उस हवाले से आज बात करेंगे। उसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में वकला और जज आपस में किस तरह लड़ पड़े, उसके हवाले से आज आपको बताएंगे। और फैसल वावडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बाप के हवाले से बात की और विक्ट्री का निशान बनाया, उसके हवाले से आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने जो खुसूसी बात की और अहम जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस हवाले से रखा, किस बात का डर है उन्हें, इस चीज़ के हवाले से भी बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। नाज़रीन, एक और मुद्दा मुझे आपको बताना रह गया था, वो ये था कि जो तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट दिया है या जिनके अगेंस्ट जो है तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा कैंपेन चला रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है और वाकई में उन्होंने वोट दिया है नहीं दिया तहरीक इंसाफ के पार्टी इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट, उसमें क्या मामला हैं, इस हवाले से आज डिटेल्ड बात करें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं बात करूँ बानी पीटीआई के हवाले से। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो अवाम के सामने आके झूठ बोले, बानी पीटीआई से मुज़ाकरात करने के लिए जो टीम यहाँ से गई थी उसमें बैरिस्टर गौहर साहब थे, एसआईसी के सरबराह थे, उसके अलावा दीगर लोग जो शामिल थे। उसमें एक अहम चीज़ है, उसमें अहम मामला ये है कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनके हवाले से पहले कहा जा रहा था कि उन्हें नहीं मुलाकात की इजाज़त दी जा रही, बाद में उन्हें मुलाकात की इजाज़त मिली और वो मुलाकात कर आए। उसमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, जेल से वापस आए ये लोग, लेकिन जेल ये गए थे जो मुज़ाकरात और जो मुसव्विदा लेकर, इन फर्स्ट प्लेस वही मुसव्विदा तहरीक इंसाफ ने मौलाना साहब के साथ बैठकर तय कैसे किया। सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहले तो आप इस पॉइंट को नोट करें कि जब 3 सुपीरियर जजेस या 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं, उसमें से एक जज की सिलेक्शन होगी और वो पार्लिमानी कमेटी करेगी। उस पार्लिमानी कमेटी में हुकूमती इत्तेहाद के लोगों की मेजॉरिटी होगी। तो आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि उसमें किसी ऐसे जज को लगाया जाए जिसको तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस बनाना चाहती है। इस वक्त जो सूरत हाल है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी। जस्टिस मंसूर अली शाह के अगेंस्ट ऑलरेडी सबको पता है कि हुकूमत नहीं चाहती कि उनको बनाया जाए। उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको भी हुकूमत नहीं चाहती। उसके अलावा अब आ जाते हैं जस्टिस याया अफरीदी। इसका मतलब ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही एलिमिनेट हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर वो भी एलिमिनेटेड हैं, तीसरे बच जाते हैं याया अफरीदी साहब। अब याया अफरीदी साहब ही चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, ये बात तय हो गई है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आपको हर समझदार सहाफ़ी, हर समझदार बंदा जो सियासत को समझता है, जिसने इस आइन को समझा है, वो आपको ये क्लियरली बताएगा कि सिर्फ और सिर्फ अब जो पॉइंट बचा है वो यही है कि याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाने लगा है। ये फैसला कल रात तक, जब तक ये कमेटी बन के फाइनल हो जाएगी, अभी पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ दीगर जमातों को जो नेशनल असम्बली है उसकी तरफ से बोला गया है कि हमें अपने मेंबरान के नाम दें। पीपल्स पार्टी के तो नाम भी सामने आ गए हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं और उसके अलावा 2 लोग मज़ीद और उनके शामिल हुए हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये चीज़ नोट करवाना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ को इन फर्स्ट प्लेस मुज़ाकरात करने के बजाय वहीं पे क्लियरली रिजेक्ट करना चाहिए था। क्या तहरीक इंसाफ के वकला, तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब, तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब, इनको नहीं पता था कि इमरान खान साहब इसको क्लियरली इनकार करेंगे? तो बहरहाल कॉमन सेंस की बात थी। दूसरी ये चीज़ कि इमरान खान साहब ने जो ज़राए बता रहे हैं कि अंदर इनकी सख्त सरजनिश की है, न सिर्फ
ان کے بیہیویئرس کے اوپر، ان کے ڈیسیجن میکنگ کے اوپر، عمران خان صاحب کی بات نہ ماننے کے اوپر، بلکہ یہ جو مسودہ لے کر وہ لوگ عمران خان صاحب کے پاس گئے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے کلیئرلی انکار کیا ہے اور کلیئرلی ان سب کی کلاس لی ہے کہ تم لوگ یہ مسودہ لے کر میرے پاس آئے کیسے ہو، جب جو بنیادی نقطے ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، ان کے اوپر ہی اگر تحریک انصاف کو وہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کو بانی پی ٹی آئی کے پاس لے جائیں اور بانی پی ٹی آئی اس کو ایکسیپٹ کر لیں؟ یہ چیز تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ ایک اور معاملے کی طرف جاؤں۔ یہ تو کلیئرٹی ہو گئی کہ انہوں نے باہر آ کے عوام کو، کارکنوں کو کلیئر بات نہیں بتائی، عوام سے کچھ معاملات میں جھوٹ بولا، کچھ چیزیں چھپائی گئیں۔ تو بہرحال عوام کے ساتھ انسنسیئرٹی تحریک انصاف کے جو رہنما اندر ملنے گئے تھے ان کی ثابت ہو رہی ہے اس سے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ کے اوپر کہ تحریک انصاف کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے حوالے سے کلیئرٹی ہے کہ انہوں نے ووٹ اگینسٹ ہمارے دیا۔ ایک تو رہنما سب سے پہلے میں پوائنٹ کروں گا، عادل بازئی کے حوالے سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے تھے، بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے، پھر اب انہوں نے ووٹ نہیں دیا تو ان کو پہلے پریشرائز کیا گیا، کوئٹہ میں ان کے گھر گرائے گئے، ان کے پلازے گرائے گئے، بہت سارے ان کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے آئینی ترمیم کے حوالے سے ووٹ نہیں دیا۔ اب میں چاہوں گا پہلے آپ ڈاکٹر زرقا صاحبہ جو ہیں اس کی آپ ایک ویڈیو دیکھیں۔ ڈاکٹر زرقا صاحبہ نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ میں نے کسی کو ووٹ نہیں ڈالا، یہ وہ آن ریکارڈ کہہ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ووٹ ڈالنا آپ کسی طریقے سے بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپرومائز ہوئی ہیں، یہ کوئی بھی ان کے اوپر الزامات لگا سکتے ہیں، لیکن وہ اس وقت کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میں ابھی بھی کھڑی ہوں۔ آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ڈاکٹر زرقا ہوں اور میں آپ لوگوں کو جیسے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو یقین دلایا تھا کہ میں خان صاحب کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، کچھ بھی مشکلات آ جائیں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر زرقا صاحبہ کی یہ ویڈیو دیکھی، اس سے یہ چیز کلیئر ہے، ان کا بیانیہ کلیئر ہے، لیکن اب اس کا فیصلہ عمران خان صاحب فائنلی کریں گے کہ واقعی میں انہوں نے غداری کی ہے یا نہیں کی۔ اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جن لوگوں نے ان کے اگینسٹ جا کے ووٹ دیا ہے وہ بھی کلیئرلی ڈیسیٹ نہیں ہو سکتے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو الیکشن کمیشن والی پٹیشن تھی جو اوورسی کرنا تھا، اس میں ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے اس حوالے سے جو بات تھی کہ بھائی ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز کو ایکسیپٹ کیا جائے، وہ بھی آج جو ہے خارج کر دی چیف جسٹس آف پاکستان نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اس کے حوالے سے بھی وہاں پہ جو ہوا اس کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں، لیکن بہرحال اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی تحریک انصاف اب ڈیسیٹ نہیں کروا پا رہی جب تک ان کی اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کو تسلیم نہ کر لیا جائے۔ چلے میں پہلے کوشش کرتا ہوں کہ اس کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں، جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جج اور وکیل جو ہیں ان کے آپس میں کچھ اختلافات ہوئے ہیں، اور وہاں پر یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے پٹیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے، اس کی آج ہیئرنگ تھی، اس میں حامد خان صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں۔ حامد خان صاحب نے کلیئرلی چیف جسٹس آف پاکستان سے مکالمہ کرتے ہوئے ان کو کہا ہے کہ آپ متعصب جج ہیں اور میں آپ کے سامنے کوئی آرگیومنٹس نہیں دوں گا، میں آپ کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ پھر اس میں ان کی آپس میں مکالمہ ہوا ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو بولا کہ ٹھیک ہے آپ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں، باہر جا کے تقریر کریں۔ پھر انہوں نے کہ ہم سنتے ہیں آپ کو اور آپ باتیں بڑی دلچسپ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، ادھر سے بھی جواب آیا، ادھر سے بھی جواب آیا۔ تو بہرحال معاملات اس طرح سے آج چلے ہیں۔ اس کے بعد علی ظفر صاحب جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے ان سے پوچھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا آپ دینا چاہتے ہیں آرگومنٹس، تو علی ظفر صاحب نے یہ چیز کلیئر کی کہ کیونکہ اب آئینی ترمیم پاس ہو چکی ہے لہٰذا آپ اس معاملے کو اب نہیں سن سکتے۔
تو یہ صورتحال رہی ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس کے بعد ایک اور کیس تھا، اس حوالے سے بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن وہ میں کوشش کروں گا اپنی اگلی ویڈیو میں شامل کروں، کیونکہ میں شارٹ آف ٹائم ہوں. میں یہ اس معاملے کو کنکلوڈ کر لیتا ہوں، پھر آپ اگلی ویڈیو میری ضرور دیکھیے گا، اس میں آپ کو چیزیں مزید اس کے حوالے سے مل جائیں گی. ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، تاکہ تمام انفارمیشن، تمام ڈیٹیلز اور پورے دن کی اپڈیٹ، اس کے ساتھ ساتھ اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں. اب ہم آتے ہیں زین قریشی صاحب کے اوپر. زین قریشی صاحب کے حوالے سے جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی، جب تک ان سے ملاقات نہ ہو جائے تب تک ہم کوئی چیز نہیں کہہ سکتے. اس کے علاوہ مہر بانو صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے، زین قریشی صاحب کے غائب ہونے کے حوالے سے. اس کے بعد اب زین قریشی صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں زین قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود غائب ہوا تھا، خود منظر نامے سے چھپا تھا. اپنے والد صاحب کے کہنے کے اوپر، منجانی شاہ محمود قریشی صاحب کے کہنے کے اوپر وہ خود منظر نامے سے غائب ہوئے تھے، انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا تھا. تو اب یہ پورا معاملہ ہوا ہے. اس کے بعد اب بھی تحریک انصاف کے رہنما مختلف لوگوں کے نام لے کر ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی غداریاں کی ہیں. ابھی تک کلیئرٹی معاملات سامنے نہیں آ پائے ہیں. ایون پی ٹی آئی کو بھی شاید کئی رہنماؤں کے حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے. جیسے کہ شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ 9 لوگوں کو حکومت لے کر آئی تھی، لیکن 5 لوگوں کو 9 لوگوں کو لے کر آئی تھی، 6 لوگوں کو لایا گیا، باقی جو 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، ان کو ریزرو میں رکھا گیا. تو بہرحال یہ پوری صورتحال تھی. اب میں ایک اور چیز میں بہت میں کہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح سے اس پورے معاملے میں کیمپین چلائی ہے، تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے، وہ الگ بات ہے کہ آگے جا کے یہ معاملات ان کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی میں اتنا ہی کہوں گا کہ انہوں نے بہت بہترین طریقے سے پورے معاملے کو لے کے چلیں، تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی کوشش کی. مولانا صاحب سے تحریک انصاف کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے میں اگلی ویڈیو میں ضرور بات کروں گا. اب میری ویڈیو جو ہے اس کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں، پھر آپ اگلی ویڈیو دیکھیں، اس میں تمام اپڈیٹس آپ کو ملیں گی. ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک ضرور کریں.